Ladies and gentlemen, we're about to start the final session for this particular room for the 8th Karachi Literature Festival. Thank you all for having been with us for the last 2.5 days. Our session today is about spreading education. Are we winning or losing the struggle? The moderator for this particular event is Abbas Rashid, who is Executive Director of the Society for the Advancement of Education, a Lahore-based institution which has been active in the field of education, research and advocacy for over 30 years. He's recently edited a book, Educational Crisis and Reform, Perspective from South Asia, which has been published by Oxford University Press, Pakistan. Before I hand it over to him, could I please remind you all to turn off your cell phones and to remain silent during the panel discussion. Thank you. Abbas Saab. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, welcome and welcome to our... Mic kareeb. جی اب آپ کو آواز آ رہی نہیں آ رہی جی اب آ رہی ہے آواز نہیں I think it's maybe it's not on ٹھیک جی can you hear me now Assalamu alaikum and welcome to you all and to our distinguished panelists. I think we may be missing someone here. Badini Saab shayad hasn't joined us. We can start. Ji. The topic for today, as you know, is spreading education. Are we winning or losing the struggle? And let me just very briefly introduce our panel. We have Amina Sayyid, as you know, heads Oxford University, Pakistan, and meanwhile manages to organize this marvelous festival year after year. So, you know, more power to her. Muhammad Ali Sheikh Sahab is Vice Chancellor of the Sindh Madrasatul Islam University, Karachi. Dr. Shahid Siddiqui, another distinguished academic, is Vice Chancellor of Allama Iqbal Open University on my left. Dr. Faisal Bari, Associate Professor of Lahore University of Management Sciences and also Associate Fellow of Ideas, Lahore. This is a in terms of winning or losing, let me just put it this way. I think we tend often to underestimate how much we have achieved since we started this journey. But equally, we often underestimate what a long way there is to go. Because I think when we talk of spreading education, there is an implicit idea of quality that also must be part of the spreading. To provide access, to provide schools is fundamental. But to sequence access and quality is problematic. Unless the education that we provide conforms to some minimum standards, it becomes a double jeopardy, especially for those who send their children at great cost to themselves in terms of opportunity cost. یعنی اگر وہ اسکول نہ جا رہے ہوتے تو وہ کچھ اور شاید کام کر لیتے. اگر آپ ان کو اسکول میں بھی کچھ نہیں سکھا پا رہے تو دین اٹس اے ویسٹ. سو اس لیے میرا خیال میں تھوڑا سا یہ معاملہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ while it seems to be a huge challenge کہ بھئی آپ ساتھ ہی کوالٹی بھی کچھ پرووائڈ کریں, I think it's something that has to figure in our calculations. ہم نے جب بات کی about what should we focus on in this panel, تو one thing came through on the part of more than one panelist.
And that was کہ دیکھیں تعلیم جو ہے in an unequal social setting, which of course we are, as are most other societies in the world, جو ایجوکیشن کا رول ہونا چاہیے وہ یہ ٹو لیول دا پلینگ فیلڈ اے لٹل. یعنی یو شوڈ بی ایبل ٹو پرووائڈ اے پلیٹ فارم for students, for people to be able to alter their life chances, to get slightly better opportunities than their parents did, and not to be part of a repetitive cycle of poverty, of deprivation, of exclusion. اگر تعلیم وہ نہیں کر رہی then there is a problem, and I think almost certainly تعلیم یہاں پہ وہ نہیں کر رہی. It is not quite playing that role of providing a solution. It may even be in some ways further aggravating those divides. So that was a common concern, and I think therefore one of the things that we want to do is to perhaps look at 3 or 4 key areas that constitute quality in the classroom. وہاں پہ جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے دی انڈکشن اینڈ the training, the retention of teachers who can teach well. So quality teaching, textbooks. Language is a cross-cutting issue again, as these other two are, between the basic education and the higher education sector. یعنی زبان کا مسئلہ ایک آن گوئنگ ہے اسکول کے لیول پہ بھی, ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. جب بچے کالج یونیورسٹیز میں پہنچتے ہیں they do again have to struggle with materials, they have to struggle with textbooks and other the internet. یعنی آپ جس فارم میں بھی اس مٹیریل کو لے لیں, language is a huge issue for us, and of course there are assessment systems that drive the rest of the system. So teachers teach and students learn in accordance with what is to be tested. So let me not take up any more time. Perhaps Sheikh Sahab, we could start with you and then we'll take it from there. I thought hum ye kare کہ پہلے 4-5 منٹ کی بات ہو جائے, and then we can come back for a second round of a couple of minutes and we can open it up to the audience. Abbas Sahab, thank you very much. Very pertinent questions you have raised in the introductory remarks. But when we are talking about the topic itself, it talks about education in Pakistan. Now, education we treat as a monolith. Unfortunately, in our country, we have such a big fragmentation and compartmentalization of education that every stream, it follows its own path. For instance, you have a madrasa system where the children from the poor of the poor parents, they go to madrasa because they are offered food, they are offered financial aid, and these children, they are taught a totally different syllabus. They are actually trained to have a different, distinct mindset. Now, this is one segment of the society, segment of the education. Second is the government school that we call Pila school, and it has got its own problems. Sometimes toilets are missing, sometimes boundary walls are not there. Teachers and students, all of them, they have absenteeism. So there is another stream who are supposed to actually follow the national curriculum, the textbooks made by the state. Now that is another class, that is the poor class or underprivileged class, you can call it. They follow that government school, which has now recently been termed as Pila school. It used to function very well. The third category of your education or the schools are the private schools spread over nook and corner of the city, where not a very high quality education is imparted. Nevertheless, the middle classes, they prefer these schools because they give fee, and then their children are admitted in those schools. The standard of education, the standard of teachers is again not very high, but comparison, if you compare them with the government school, they are little better. And the fourth segment is the elite schools, where the children of the rich, industrialists, businessmen, public functionaries, bureaucrats, they study. Now, all these 4 segments of the education, they produced a totally conflicting side of a mindset. And biggest problem with Pakistan is that when in the practical life, all these streams,
they join each other to work for the country, there is so much conflict created that Pakistan has been in a sort of a very big challenge. Now, in addition to these four, there are about 45% children who are even not catered by any of these four streams. So when you're talking about the problems being faced by these elite schools may not have any problem regarding the language, regarding the syllabus, because they follow usually international institutions, regarding the teachers, because they have very well trained teachers. But they cater hardly for 1 to 2% of the entire population. So that is a very tiny minority. If you are talking about the private schools, again, as I said, there are problems, but curriculum-wise, they are well off. So the government schools, they have enormous problems, and they cater mostly the majority of the people because they are underprivileged people. And the madrasa education, the government has been trying to bring them under the umbrella of national education system, but in vain. So when we are talking, we are seeing this. On the other hand, in the developed countries where we can say that they are winning that struggle, you see now the schools are actually equipped with the tablets, iPads, students. They have been working through computers, through smart boards. And I always feel that when these children after 20 years, after 15 years, are going to compete with the international counterparts in a global village, where will they stand and where they are going to end up? So these are my few submissions. Thank you, Sheikh Sahab. Dr. Faisal Bari, can I just suggest to you to say a little bit about where we may be winning a little and where we might even be losing? Assalamu alaikum. So دو چیزیں میرے خیال میں اس سمجھنے کی ضرورت ہے. بائلنگولزم سے فرق تو نہیں پڑے گا, اردو انگریزی ہے, کہ ایک تو یہ ہے کہ آئی تھنک آئی ایم ایٹ اے کمپلیٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈ دا نیریٹو آن ایجوکیشن. کمرہ ہم ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں, ضیاء محی الدین صاحب ادھر اپنی ریسیٹیشن شاید کر رہے ہیں وہ کتاب سے, لیکن کمرہ یہ بھی بھرا ہوا ہے. تعلیم پہ لوگ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, یٹ دا ڈسکشن آن ایجوکیشن ان آر نیشنل ڈسکورس ڈزنٹ چینج این آئیوٹا آف گورنمنٹ بجٹس, ڈزنٹ انکریز دا پرائرٹی فار میجورٹی آف دا پیپل, doesn't affect the future of 20-25 million that are out of schools, doesn't provide quality to 95 to 96% of our students who are even in school. یہاں بلوا کیوں نہیں ہوتا پاکستان میں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچوں کا فیوچر زیادہ تر اسکول, زیادہ تر تعلیم جو باہر ہیں وہ تو الگ بات ہے, جو اسکولوں میں ہیں وہ بھی ان کا بھی فیوچر جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے, اور وہ کچھ زیادہ برائٹ نہیں ہے. بہت کم بچے ہوں گے جو ایون لو فی پرائیویٹ اسکول سے وہ کامیاب ہوں گے اگر اس طرح کی سوسائٹی رہی. لیکن اس کے باوجود پولیٹیکلی آپ دیکھیں نیریٹو ایجوکیشن کا بڑا وانکی ہے, اور اس میں کوئی چینج نہیں آیا. ہاں ریٹرک بڑھ گئی ہے, کسی پولیٹیشین سے پوچھ لیں, کسی پولیٹیکل پارٹی سے پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں پہلی پرائیورٹی تعلیم ہے یا پہلی کچھ پرائیورٹیز میں سے ہے, لیکن اور 4% ہم بجٹ کر دیں گے, اور کئی سالوں سے وعدے ہوئے ہوئے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑا کہیں پہ بھی. سو ایک تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وائی از اٹ دیٹ دا نیریٹو آف ایجوکیشن ہیز ناٹ بین ایبل ٹو چینج ڈسپائٹ دا میسو پرابلمس دیٹ وی سی ان ایجوکیشن, اینڈ ڈسپائٹ ایوری ایفرٹ دیٹ ہیز بین ڈن, چاہے وہ الف اعلان ہو یا پرائم منسٹر تک پہنچنے کی کوشش ہو کسی طرح, یا گارڈن براؤن کا آنا ہو, یا ڈونرز ہوں, یا جو بھی ہے یہاں پہ, اور لوگ سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں, اس کے باوجود اچھی تعلیم نہیں مل رہی بچوں کو. یہ ٹو می دیٹ پولیٹیکل اکانومی آف پاور از اے کمپلیٹ پرابلم جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا, حالانکہ میں 10 سال سے اب تعلیم پہ کام کر رہا ہوں. سو ایک تو یہ آئی تھنک بہت بڑا ہماری ناکامی کہہ لیجئے کہ ڈسکورس چینج نہیں ہوا, نہ ہم کر سکے ہیں. کامیابی صرف یہ ہوئی کہ 25A کانسٹیٹیوشن میں آ گیا 6 سال پہلے کہ جی سب بچوں کو تعلیم دو. 1% کا چینج نہیں آیا ان 6 سالوں میں. ابھی تک تو لاز بھی نہیں بنے 25A پہ چاہ جائے گا کہ بچے اسکولوں میں پہنچے. اچھا یہاں اس کو چھوڑتے ہیں.
کامیابی کہاں ہوئی؟ تعلیم جب شروع ہوئی تھی، اگر آپ 1947 دیکھیں اور آج دیکھیں، پاکستان بہت بڑا ملک ہے، آبادی بے تحاشا بڑھی ہے اور اب بڑھے بھی جائے، ہر سیکنڈ بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ. لیکن ہم نے ایجوکیشن کو بہت زیادہ ایکسپینڈ بھی کیا ہے. 1-2 یونیورسٹی سے اب 200 کے قریب ہیں. اسکولوں کی تعداد آپ دیکھیے، پنجاب اکیلے میں گورنمنٹ کے 50,000 اسکول ہے، اس کو ڈبل کر دیں تقریباً جو نیشنل لیول پہ گورنمنٹ کے اسکول ہیں. 40% بچہ پرائیویٹ سیکٹر جا رہا ہے. بہت زیادہ ایکسپینشن ہوئی ہے اور اس میں بے تحاشا نیش میں بڑی اچھی کوالٹی کے اسکول آئے بھی ہیں. سیڈلی وہ ہم نے ظاہر ہے صرف امیروں کے لیے مختص کر دیے، کیونکہ وہ آپ خریدتے ہیں تو خریدیں گے تو ظاہر ہے جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ خرید پائے گا. لیکن اور یہی ہائر ایجوکیشن پہ بھی، سو وہ ناکامی اور یہ کامیابی کہ ایکسپینشن ہوئی، اویلیبلٹی آئی لیکن پیسے کے ساتھ آئی. آپ اس کو خرید سکتے ہیں اگر تو جا کے لے لیجئے، جیسے مرسیڈیز اور سوزوکی ہے. اگر مرسیڈیز نہیں لے سکتے تو سائیکل پہ گزارا کیجئے. وہ پیلا اسکول یا مدرسہ یا جس کی وہ بات کر رہے تھے وہ سو یہ پچھلے سیشن جو اکنامکس پہ تھا میں نے اس میں بھی سوال کیا تھا کہ وہ جو پولیٹیکل اکانومی کا نیریٹو ہے جو ایک سٹیزن کے رائٹس اسٹیبلش کرتا ہے اور رائٹ کے لفظ کو ایز اے ٹرمپ کارڈ یوز کرتا ہے کہ جب کسی کا رائٹ آ جائے تو باقی کی چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. سو یعنی رائٹ کا فائدہ ہی کیا یہ کہنے کا یہ آپ کا بیسک رائٹ ہے اگر وہ باقی خرچوں کو، باقی پرائرٹیز کو ٹرمپ نہ کر سکے. میرے خیال میں وہ نیریٹو ہم بالکل نہیں ڈیولپ کر سکے اور یہ غالباً ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے. لیٹ می اسٹاپ ہیئر، ویل کم بیک. یہ آئی تھنک بڑا ایک اہم مسئلہ جو آپ نے فیصل چھیڑا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں تعلیم از پرائمریلی، اگر اس کو ایک رائٹس کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو پھر ایک بات اور ہے، اٹس اے پبلک گڈ. اور اس میں یہ ضروری ہے کہ ٹھیک ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ پیسے دے سکتے ہیں تو آپ کسی بڑے ایکسکلوسیو اس میں چلے جائیں، پر پبلک ایجوکیشن کا، ایک مین اسٹریم ایجوکیشن کا ایک منیمم اسٹینڈرڈ ہے دیٹ پوٹینشلی انیبلز یو ٹو گیٹ ٹو ایکسیس بیٹر اپرچونیٹیز ان لائف، ٹو ہیو بیٹر لائف چانسز. سو دی ایشو ایک سینس میں اگر یہ بھی کہا جائے کہ دیکھیں نا وہ یکساں نظام تعلیم تو بڑا مشکل ہے، شاید مشکل ہے، لیکن جو مین اسٹریم آپ کا نظام ہے اس کو کسی ایسے سٹینڈرڈ پہ لانا جس میں آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، آپ کو کچھ ایک منیمم یو ہیو اے فائٹنگ چانس. آئی تھنک وہ ایک اس میں ایک یہ ضرور فیلئر ہے کہ ہم اس کو وہاں پہ نہیں لا سکے اور اس کے لیے وہ ایجیٹیشن نہیں ہوتی. ایکچولی میں جب یہاں آیا اور جو فیصل نے بات کی ہے کہ وہ جو زیاد صاحب کا بھی ابھی کچھ وہاں پہ سیشن ہو رہا ہے، آئی تھاٹ دس واز either the audience for that session or was here for the last session. I am really quite amazed کہ یہ جو انٹرسٹ ہے یہ ایک طرف ہے اور جو دوسری طرف ایک لیک آف پریشر ہے on our governments, on our politicians, on our representatives، اور وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں، میرا ووٹر تو مینوں نہیں کہندا کہ تسی تعلیم دا کچھ کرو فٹافٹ ورنہ تانوں ووٹ نہیں دیاں گے اگلی باری. That doesn't happen. Why? Where is that disconnect? And of course there is a huge social demand for education. We know that. ورنہ یہ نہ ہوتا کہ جو ایک آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں لو انکم ہاؤس ہولڈ سے لوگ اپنے بچے بھیجتے ہیں، it is a very high percentage of their net income that they are spending on their children's education. So there is clearly that kind of a commitment, that kind of an interest کہ جی بچوں کو ہم نے بہتر تعلیم دلوانی ہے جس حد تک بھی ہم بہتر دلوا سکتے ہیں. بٹ اینی وے شاید سے سامنے تو گل نہیں سمجھ آئی ہے، تسی دس دو. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے اردو اب شروع ہو گئی تو اردو میں ہی ہم رکھیں گے اس کو. ہاں تو تھوڑا سا میں اس موضوع کے بارے میں بات کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح کا سوال پوچھا گیا ہے جواب اتنا آسان نہیں ہے کہ بیٹل ہم نے ون کی ہے یا لوز کر رہے ہیں. میرا خیال ہے درمیان میں کہیں جواب اس کا ہے. کچھ کامیابیاں بھی ہیں، جس طرح فیصل باری صاحب نے اشارہ کیا کہ قیام پاکستان کے وقت 2 یونیورسٹیز تھیں اور اب 180 کے قریب یونیورسٹیز ہیں. بہت سے ایسے علاقے جہاں پہ اسکول نہیں تھے وہاں اسکول پہنچے ہیں.
लेकिन इसके साथ साथ बहुत से एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हैं। क्वालिटी को मैं और क्वांटिटी को दो डिस्टिंक्ट चीज़ें नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि एक तरह की क्लाइन है और क्वांटिटी से क्वालिटी तक का एक सफ़र है। मसलन ये है कि बहुत ही कोई दूर दराज इलाका है, वहाँ पे एक स्कूल अगर कायम होता है, चाहे बहुत ही 2 कमरों का स्कूल भी हो, तो ये भी क्वालिटी की तरफ पहला कदम है। दूसरी चीज़ ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी में एक तरह की टेंशन शुरू से है और एक छोटी सतह पे प्राइवेट सेक्टर में एक चेंज हम ला सकते हैं और दिखा भी सकते हैं, लेकिन जब तक मेन स्ट्रीम में चेंज हम नहीं लाएंगे तब तक वो तब्दीली का सफ़र पूरा नहीं होता। और हो भी यही रहा है पाकिस्तान में कि छोटी छोटी जगहों पे हमारे आइवरी टावर्स बने हुए हैं जहाँ पे हम दिखाते हैं कि देखें जी चेंज आ गई है। और वाक़तन हुआ ये है कि पिछले कुछ अरसे में पब्लिक सेक्टर जो इदारे थे, हमारे स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, बहुत अच्छे कॉलेजेस थे, वो तकरीबन वो डिप्लीट हो चुके हैं हर लिहाज से, और मेरे ख्याल में एक ऑर्फनेजेस बन चुके हैं और स्टेट का जो एक होना चाहिए था उस उनके हवाले से एक रोल, वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। मैं समझता हूँ कि सारी बहस में थोड़ा सा हम सेंटर में एजुकेशन के हवाले से बात करें कि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होना क्या चाहिए। एजुकेशन के बारे में जब बात करते हैं तो पहली चीज़ जो सामने आती है कि डेवलपमेंट और एजुकेशन का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसके बाद एजुकेशन का और एमेंसिपेशन का या फ्रीडम्स का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और फ्रीडम्स की जब हम बात करते हैं, जिस तरह अमृता हुसैन ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है और फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो अब हम सेंटर में अपने स्टूडेंट को रख के देखें कि हमारे रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स, ऐसे अगर हम स्टूडेंट्स पैदा करना चाहते हैं जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स भी हों, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हों, जिनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस भी हो, फ्रीडम ऑफ एक्शन भी हो और फ्रीडम ऑफ थॉट भी हो, तो क्या जो हमारा करिकुला है या हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं या हमारे जो असातिज़ा हैं, जो हमारा तालीम का इम्तिहानात का निज़ाम है, क्या वो उनके लिए यूज़फुल है? क्या वो ऐसे मखलूक पैदा करेगा जिसमें ये सिफ़ात होंगी या नहीं? तो जवाब मेरा ख़्याल है कि एक बिग नो में आता है, क्योंकि हमारा करिकुला, हमारी टेक्स्ट बुक्स, हमारा इम्तिहानी निज़ाम, वो सारा, और इम्तिहानी निज़ाम जो है वो सारे हमारे पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल कर रहा है। और इम्तिहानी निज़ाम हमारा ये है कि टोटली रिकॉल बेस्ड है और मेमोरी बेस्ड है। और एक स्टूडेंट जो है अगर वो मेमोराइज़ कर ले चीज़ों को बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर अंडरस्टैंडिंग के, और रिप्रोड्यूस कर दे तो ए ग्रेड वो ले सकता है। तो हो अब ये रहा है कि ऐसी तालीम है जिसमें वी आर चर्निंग आउट ग्रेजुएट्स इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स who are going to the societies. Some of them are getting into the slots of getting the job slots, लेकिन उनमें 100% they are least bothered about the society, कि society की social problems क्या हैं, economic problems क्या हैं। they are blinkers on their eyes, और वो एक रहट के गिर्द घूम रहे हैं। सुबह से शाम तक एक जॉब का सिलसिला है जो चला जा रहा है। तो वो जो एक एजुकेशन जिसका एक ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए था टू ब्रिज द सोशियो इकोनॉमिक गैप्स इन अ सोसाइटी, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एजुकेशन उन गैप्स को फर्दर वाइडन कर रही है। किसी ज़माने में अमीरों और गरीबों के इदारे एक जैसे हुआ करते थे, अब अमीरों के स्कूल पूरी तरह से मुख्तलिफ हैं, अलहदा हो गए हैं, और गरीबों के स्कूल पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं। लेकिन जो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात सारे कर रहे थे हमारे दोस्त, वो ये है कि आप अगर अपने इर्द गिर्द भी देखें, आपके घर में जो काम करने वाली मेड भी है, वो पॉलिटिकल अवेयरनेस उसकी इतनी है कि वो अपनी महदूद तनख्वाह में भी उसके 2 आदर्श होते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगी, वो प्राइवेट स्कूल में जाएगी। तो ये वो डिसइल्यूजनमेंट है हमारे पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में, जो हमारा बड़ा एक कंसर्न एजुकेशनिस्ट का होना चाहिए कि चूँकि मेन स्ट्रीम जो है हमारी पब्लिक सेक्टर इदारे हैं, अगर इतनी ज़्यादा डिसइल्यूजनमेंट है पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में के हवाले से, तो इसका मतलब है कि कहीं बहुत बड़ा गैप है कहीं। और मेरे ख्याल अगले राउंड में हम उसका जायज़ा लें कि वो गैप्स कहाँ पे हैं। क्या वो लैंग्वेज रिलेटेड गैप्स हैं, या टेक्स्ट बुक्स रिलेटेड गैप्स हैं, या टीचर रिलेटेड गैप्स हैं, या करिकुला रिलेटेड गैप्स हैं। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई थिंक ये ऑब्वियसली ये थीम जो है कि लेवल प्लेइंग फील्ड एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रही, एंड आई थिंक दैट इज़ अ सीरियस कॉज फॉर कंसर्न।
جی امینہ آپ کا obviously I think the issue of the other key element of quality teachers کے بعد I think has to do with the materials, the textbooks and so on. So ایک ہمارا concern یہ بھی شاید ہے کہ the availability and affordability of good quality textbooks. تو جو پبلک سیکٹر کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے یا جس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ لو فی پرائیویٹ اسکولس میں what is it that you have learned in terms of engaging with them, and I think you also have a teacher training component in terms of some of the schools that you work with. تو اس کے بارے میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ اگر کچھ. جی ضرور, تھینک یو. میرے خیال میں میں کم از کم 25 سال سے کوشش کر رہی ہوں کہ ہماری کتابیں گورنمنٹ اسکولوں میں استعمال ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ سب کہہ رہے تھے کہ ایک ان کا ایک خاص قسم کی دلدل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کا سٹینڈرڈ بڑھ ہی نہیں رہا ہے. مطلب اتنی اس پہ باتیں ہو رہی ہیں, شور مچ رہا ہے, رپورٹس آ رہی ہیں. بیلا رضا جمیل یہاں بیٹھی ہیں, انہوں نے اثر رپورٹ, مطلب یہ سارے اسٹیٹسٹکس بھی آ گئے ہیں, الف لیلان نے اس قدر, لیکن وہ کوئی مطلب ذرا برابر فرق نہیں آ رہا ان کا جو سٹینڈرڈ ہے. اور میرے خیال میں جو ٹیکسٹ بکس کا مطلب اس کے کئی حل ہیں, اور سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول جو ہیں ان کو تھوڑا بہت ذرا پرائیویٹ سیکٹر سے مدد لینی چاہیے. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی بھی بات کرتے ہیں لیکن اصل میں کچھ نہیں ہوتا. 2006 میں جو نیا کریکولم آیا تھا وہ دیکھ کر ہم نے کوئی تقریباً 60 کتابیں ہم نے تیار کیں, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو سبمٹ کی, سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو سبمٹ کی, اور کچھ نہیں ہوا, ہاتھ نہیں لگایا ان نے. پوری پروسیس پوری کر لی, ان کے ریویژن بھی کر لیا, جو بھی وہ کہتے تھے ہم نے تیار, آخرکار اپروول بھی دے دی. لیکن اپروول کے باوجود اب جب ہم گورنمنٹ اسکولوں میں گئے کہ دیکھیے یہ ہمیں اپروول مل گئی ہے, آپ استعمال کریں, انہوں نے انکار کر دیا. وہ کہتے کہ نہیں, ہمارے پاس تو انسٹرکشنز آئے کہ اگر ہم نے یہ کتابیں استعمال کی تو ہماری رجسٹریشن کینسل ہو جائے گی, یہ ہماری فنڈنگ رک جائے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے ایگزامینیشن سسٹم میں ہمیں تبدیلی لانی ہے. وہ جو ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ کریکولم پہ بیس نہیں ہے, وہ ہے ٹیکسٹ بک بورڈز پہ بیسڈ. ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے ان کے سوال آتے ہیں, اور انہی الفاظ میں ان کو جواب چاہیے. اگر کوئی اوریجنل اپنا جواب لکھے جو صحیح ہو تو ان کو مارک نہیں ملیں گے. تو وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو دوبارہ ریپروڈیوس کرنا ہے. اچھا, اب تک تو یہ تھا کہ چلیے پرائیویٹ اسکولوں میں ہماری کتابیں بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں, اور یہ نہیں کہ صرف جو مہنگے مہنگے ایلیٹ اسکول ہیں بلکہ جو اورنگی میں کوئی 1000 اسکول ہیں جو ہماری کتابیں استعمال کر رہے ہیں. فیصل آباد میں اب ہم CERP کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ وہاں لوگ انکم کے اسکول, وہاں 300 اسکولوں نے ہماری کتابیں لگائی ہیں, قصور میں لگائی ہیں, جو بالکل ہی سستے اسکول 250 300 1000 تک ان کی فیس ہوتی ہے, وہ استعمال کریں. تو قیمت کا اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہوا یہ, اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گورنمنٹ نے پنجاب میں اور KP میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 5ویں جماعت سے ہم پبلک ایگزام لیں گے, اور وہ جو 5ویں جماعت پہ جو امتحان ہوگا وہ ٹیکسٹ بک بورڈ پہ ہوگا, تاکہ اسکول ابھی تو یہ کر رہے تھے کہ پہلی سے لے کے بلکہ کچی سے لے کے 8ویں تک ہماری کتابیں استعمال کر رہے تھے پرائیویٹ اسکول. اب ان نے یہ 5ویں جماعت میں 9ویں 10ویں میں نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ تو پھر بورڈ کا ایگزام تھا, اس میں تو ان کو بورڈ کی کتابیں لے کر رٹنی پڑتی تھیں. Now they started this in class 5, and schools are telling us that we have no choice, we have to use textbook board books because the exam is going to be on it, the public exam. So just shows you the will کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ پرائیویٹ اسکول بھی انہیں کے مطلب یہ پھندے میں پھنس جائیں آ کر. اور جیسے ان کا سسٹم ابھی چل رہا ہے, تھوڑا بہت چلیے پرائیویٹ اسکول میں ہیں کمزوریاں, لیکن پھر بھی وہ مقابلتاً غنیمت ہیں جو ان کی سٹینڈرڈ ہے.
تو میرے خیال میں یہ ٹیچر ٹریننگ کی آپ نے ذکر کی, ہم ہر سال 50,000 ٹیچرز کو مفت ٹریننگ دیتے ہیں پورے پاکستان میں, اور اس کو ہم نے تو ان کو بھی آفر کیا تھا, حکومت کو بھی, کہ آپ ہمیں بلائیں, ہم ٹریننگ دیں گے, لیکن وہ بس ہم سے نہیں کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے. حالانکہ اگر وہ مل جل کے ہم کام کریں تو جو تھوڑا بہت بہتر تو ہے پرائیویٹ اسکولوں کا, تو ان کو بھی کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے. لیکن بالکل ایسا لگتا ہے کہ ول ہے ہی نہیں, قسم کھا لی ہے کہ جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے غلط سلط وہی چلتا رہے گا. شہزاد روئے کے ساتھ میں نے کام کیا تھا, ہم دونوں نے مل کے ایک میتھس کی کتاب شائع کی کلاس 1 کے لیے, اور وہ ہم لے کے گئے سندھ کی حکومت کو. ہم نے کہا کہ یہ ہم نے کتاب اس سال ہم نے 1 کے لیے شائع کی ہے, اگلے سال دوسری تیسری ہر سال ہم آپ کو حساب کی ٹیکسٹ بک دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو اپنی خود چھاپتے ہیں. ہم نے کہا ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم چھاپیں گے, آپ ہم سے لے لیں, مینوسکرپٹ لے لیں, بالکل تیار شدہ ہے, اس صورت میں ہے کہ آپ پرنٹ میں جا کے پرنٹ کر لیں, ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے, آپ بس مینوسکرپٹ لے لیں, اپنے اسکولوں میں لگا لیں, اگلے سال ہم آپ کو فری کلاس 2 کی دیں گے. منع کر دیا, کہہ لیں گے نہیں آپ تو اس میں اپنا آکسفورڈ کا نام لگائیں گی. میں نے کہا نہیں لگاتے, آپ اپنے نام پہ شائع کر دیں. لیکن انہوں نے وہ کتاب نہیں لی. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح ان کے ساتھ ہم مل کے کام کریں. تو میرا خیال میں یہ کچھ ایک کافی غور طلب مسئلہ ہے کہ یعنی بہت ساری چیزیں جینوئنلی سمجھ میں نہیں آتی کہ what is the issue, and I think that's really seriously that is partly something that one has to engage with. Can I just add? Please. Actually, it is vested interests. There are people, entrenched interests surrounding all these, it's actually a kind of a business, production of textbooks. And there are such strong vested interests that no bureaucrat or minister or political or politician, I think, can challenge them. Which means that the challenge before us may be even harder than we thought it was. But اس میں شیخ صاحب if we may then آپ نے ٹیچر ٹریننگ پہ بات ختم کی, and frankly I am surprised, that's a very large number, 50,000. That is certainly getting into some serious scale, اور میرا خیال میں اس پہ بالکل غور کرنا چاہیے کہ بھئی how to collaborate on this. شیخ صاحب یہ جو ٹیچرز کا معاملہ ہے, I mean clearly whatever the level of education, there are few things as important or as critical as the teacher. چاہے آپ کسی بھی لیول کی بات کر لیں, ہم بہت in some ways we obviously technology can be a big help, but it doesn't really replace the teacher. وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی طور ایک اچھے ٹیچر کی, ایک اچھے استاد کی ضرورت رہتی ہے. تو آپ یعنی in terms of the challenge before you, آپ کا کیا ایکسپیرئنس رہا ہے کہ کیا اچھے ٹیچر آپ کو اویلیبل ہیں, آپ آ جاتے ہیں, are you getting greater interest, do you have greater ability now to induct them, to retain them? تو فرام دیٹ پرسپیکٹیو کیا آپ ایک یونیورسٹی کے سربراہ ہیں, واٹ از دیٹ ایکسپیرئنس؟ عباس صاحب, یہ میڈم امینہ سید نے بھی ماشاءاللہ بہت صحیح بات کی, اور میں یونیورسٹی کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ ایون کالجز میں آئی سروڈ ایز ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ, اور اس میں ہم نے بہت کوشش کی کہ ٹیچرز کے اندر ایک امپرومنٹ آئے. ایک زمانہ تھا کہ جو کالجز تھے ہمارے کراچی کے, چند بڑے بڑے نام تھے, بڑے زبردست کالجز تھے جن سے جو پروڈکٹ نکلتی تھی اس کو سارا ملک اس پہ فخر کرتا تھا. وہ کالج ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے ڈکلائن کے مرحلوں میں ہوتے ہوئے دیکھے. میری خوش قسمتی یہ تھی کہ جب میں ڈائریکٹر جنرل کالجز تھا تو ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو, جن کا آج انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ منسٹر ایجوکیشن تھیں اور ایک اسکالر بہت بڑے پیمانے کی. ہم نے بے انتہا کوشش کی کہ ٹیچرز میں کوئی تبدیلی لائی جا سکے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بھی ڈسپائٹ آف آل دی ایفرٹس آن پارٹ آف دا چیف منسٹر, آن پارٹ آف دی منسٹر ایجوکیشن, آن پارٹ آف مائی سیلف, وی کوڈنٹ برنگ دیٹ چینج, کیونکہ وہ چینج وہ مافیاز میں تبدیل ہو چکی ہیں. جو ایسوسیشنس ہیں, جو ان کی ٹیچرز کی باڈیز ہیں,
اور تقریباً 80 to 85% ٹیچرز ان کے اپنے پارٹ ٹائم جابس ہیں. وہ ایز اے ٹیچر کام کرنے کے لیے گورنمنٹ سیکٹر میں چونکہ وہ اکاؤنٹیبلٹی لیول نہیں ہے, اور جتنی کرپشن ہمارے حکومتوں میں موجود ہے, جتنی بیوروکریسی میں موجود ہے, یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ ان ٹیچرز کے اوپر مانیٹرنگ کر سکیں, آپ ان کو صحیح طریقے سے اکاؤنٹیبل کر سکیں. تو میں ابھی دیکھ رہا تھا, آج ہی میری نظر سے گزرا, 1913 یعنی آج سے تقریباً 104 سال پہلے انڈین ایجوکیشن رپورٹ تھی, جس میں یہ کہا گیا کہ پبلک سیکٹر, اس وقت جب انگلستان میں برٹش کلونیل رول کی میں دور کی بات کر رہا ہوں, ٹوٹل 25,000 اسٹوڈنٹس تھے جو پیور گورنمنٹ سیکٹر اسکولز میں چلاتے تھے, جن کو ماڈل اسکولز کہا جاتا تھا, اور 25 لاکھ اسٹوڈنٹس اس وقت ایڈیڈ اسکولز میں تھے. ایک ماڈل تھا کہ یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ گلی کوچے میں اسکول چلائے, حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ ایک پالیسی بنائے, اور اس پالیسی کے تحت جو NGOs ہیں, جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں, پروفٹ آرگنائزیشنس ہیں, ان کو موقع دے, پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دے کہ وہ ان انسٹیٹیوشنز کو رن کریں, گورنمنٹ ان کو ایڈ کرے. اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو پالیسی جا رہے ہیں اور یہ اتنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, تو ان بچوں کے حساب سے ان کی ایک گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ آتی تھی. یہ ایک سسٹم چل رہا تھا کہ 1% جو اسٹوڈنٹس تھے متحدہ ہندوستان میں, وہ تو گورنمنٹ کے ماڈل اسکولس میں, اور وہ ماڈل اسکولس خاص اس انداز کے بنائے جاتے تھے کہ جہاں سے انسپریشن ملے لوگوں کو, وہاں ٹریننگ کی فیسلٹیز بھی ہوتی تھی, تمام باقی عام جو کام تھا. اب اگر دیکھیں, یہ آج آپ کا روز مرہ کی یوٹیلیٹی ہے ایجوکیشن. اگر کل سے گورنمنٹ بیکریاں چلانا شروع کر دے, ریسٹورنٹس چلانا شروع کر دے, اس طرح کے باقی سارے کام چلانا شروع کر دے, تو گورنمنٹ کہاں چلا سکتی ہے؟ تو پرسنلی تو میں اس اوپینین کا ہوں کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے ہم بات کریں, یا اس سے بڑھ کر اسکول یا کالج مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں, اس میں گورنمنٹ کا رول ایک پالیسی میکنگ کا ہونا چاہیے, اوور آل مانیٹرنگ ہونی چاہیے, ایک گولز کا تعین ہونا چاہیے, لیکن ڈے ٹو ڈے افیئرس ان کو رن کرنا, اٹ شوڈ ناٹ بی دی ریسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ. لیٹ می جی, آئی تھنک یہ بشیر صاحب بڑا آپ نے اہم, بہت ہی ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا. آئی تھنک دس از سرٹنلی سم تھنگ ٹو بی سیریسلی کنسیڈرڈ اینڈ ڈبیٹڈ. یہ ایک موقف رہا ہے مثلاً ہمارے جو ورلڈ بینک کے دوست ہیں ان کا بھی, کہ اٹ از ناٹ نیسسریلی دی بزنس آف گورنمنٹ ٹو ڈیلیور ایجوکیشن, دے شوڈ انشور دیٹ ایجوکیشن از بینگ ڈیلیورڈ. ناؤ اس کا اپنا ایک ڈائنامک ہے, اینڈ واٹ دیٹ امپلائز فار دا پبلک سیکٹر, واٹ دیٹ امپلائز فار دا رائٹس ڈسکورس. آئی تھنک اس پہ غور کرنا ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کی پھر پبلک سیکٹر کی ایک طرح سے اگر ایروژن ہو جاتی ہے بالکل, تو یہ جو ایک کارٹلائزیشن ہم دیکھتے ہیں آج کل ان امنگ سم آف دی پرائیویٹ اسکولس, اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں, آئی تھنک وہ بھی ذرا غور طلب مسئلہ ہے. فیصل, آئی ول come to you, but before I do that, I was wondering if we might observe a moment of silence for Dr. Hamida Khudo. جی فیصل, کچھ ٹیچرز کے بارے میں اور یہ جو دوسرا معاملہ ہے, اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں. اچھا, سو ٹیچرز پہ ہم نے کافی کام کر بھی رہے ہیں اور کیا بھی ہے. آئی تھنک دی ٹیچرز کا معاملہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے ہماری سوسائٹی میں. 3-4 چیزیں میں پہلے سے کہتا ہوں. دیکھیں, آپ نے کبھی کسی گاڑی پہ پیچھے ٹیچر لکھ کے دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا کبھی. وکیل لکھا ہوتا ہے, آرمی کی گاڑیاں پہچانتے ہیں ہم, پولیس کی, گورنمنٹ کی, کوئی ٹیچر نہیں لکھتا. وہ عام شہری سے بھی شاید نیچے بیچارہ آتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سوسائٹی اس کو کیا درجہ دیتی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے اس کی دونوں ریٹرنز, یعنی اکنامک ریٹرنز بھی سوچیے ٹیچر کے, اور اس کے جو
جاب سیٹسفیکشن اور باقی ریٹرنز ہیں وہ بھی سوچیے کہ معاشرے میں ٹیچر بننا کون چاہتا ہے. تو ہمارے جو سرویز ہیں اس میں تقریباً 85% ٹیچر جو ہیں جو گورنمنٹ اسکولوں میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری فرسٹ چوائس ٹیچنگ نہیں تھی, اور کوئی نوکری نہیں ملی تو ٹیچر بن گئے. اگر آپ ٹیچنگ پروفیشن کو ایسے دیکھیں گے تو پھر کون آئے گا اور وہ آپ کے بچوں کو پڑھائے گا, تو آپ کے بچوں کو پھر کیا آئے گا. یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ ٹیچنگ کے ریٹرنز کیا ہونے چاہیے. یہ تو بھی میں پبلک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں جہاں سیلریز کافی بہتر ہو گئی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں لو فی پرائیویٹ سیکٹر وہ 2-3 ہزار روپے سے ٹیچر کی سیلری شروع کرتے ہیں. جو جن کے آپ نے بات کی کہ 250 روپیہ جو فیس لیتا ہے وہ خود ہی سوچ لیجئے کہ وہ ٹیچر کو کیا پے کرے گا. آپ یہ دیکھیے کہ منیمم ویج آف انسکلڈ لیبر ان پاکستان از 14,000 روپیز. اینڈ یہاں پہ ہی ہیں کلیکٹیو فار سوشل سائنس ریسرچ, وہ کہتے ہیں کہ لیونگ ویج 17,000 ہونی چاہیے. اگر یہ حال ہے اور آپ ٹیچر کو 2,000, 3,000, 5,000, ایون جو بہت سارے این جی اوز ہیں وہ 8-9 ہزار دے رہے ہیں, تو پھر آپ سوچئے کہ وہ کیا کھائے گا, وہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا, اپنے بچوں کو کہاں پڑھائے گا, اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پروفیشنلی ڈلیور کرے. سو وی ہیو ٹو ری تھنک دس آئیڈیا آف ٹیچنگ ایز اے پروفیشن اینڈ تھنک اباؤٹ واٹ کائنڈ آف اے لائف اسٹائل اینڈ ریٹرن وی وانٹ ٹو گیو ٹو ٹیچر ان آل ٹرمز, ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف کہ وہ اپنا اس کو تنخواہ کیا دینی ہے, بٹ اس کی کریئر پاتھ کیا ہوگا, اس کی جاب سیٹسفیکشن کا کیا کرنا ہے, اور پھر کون ٹیچر بننا چاہے گا وہ آپ کو ہمیں دوبارہ سے سوچنا پڑے گا. اس وقت جو ٹیچرز ہیں وہ ہمارے سامنے ہے کوالٹی. کے پی گورنمنٹ نے ابھی ٹیسٹ کیا, وہ بتاتے نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو تو کوٹ نہ کیجیے گا, انہوں نے اپنے ٹیچرز کو ٹیسٹ کیا ہے, ان ٹیچرز کو وہ نہیں آتا جو وہ پڑھانا بچوں کو چاہتے ہیں. یعنی وہی چیز ٹیسٹ کی ہے جو بچوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہی ٹیچروں کو دے لیں. اس میں سے بھی ٹیچر بہت سارے جو ہیں وہ 50-60% مشکل سے انہیں آتا ہے جو انہوں نے سارا بچوں کو پڑھانا ہے. تیسری چوتھی کے میں سلیبس کی بات کر رہا ہوں. پنجاب بھی یہ کر چکا ہے. پنجاب کا جو ڈپارٹمنٹ فار اسٹاف ڈیولپمنٹ ہے وہ خود کہتا ہے 1/3 آف دیئر ٹیچرز آر آف ویری پور کوالٹی. باقی بھی اسٹیلر نہیں ہیں, لیکن جو جن کو وہ پور کہہ رہے ہیں پھر اس کا مطلب ہے وہ تو بالکل ہی میرے جیسے ہیں. سو سوال یہ ہوا دین کہ so we are in a very bad equilibrium right now, right? We have poor quality of teachers, obviously they produce poor quality of students in learning. We have a poor college system and a poor system for producing those who become teachers. اور وہ ہر سائیکل میں اٹس اے ویشیس سائیکل دیٹ گیٹس پرپیچویٹڈ اینڈ اٹ گیٹس ورس اینڈ ورس ایوری ٹائم. سو یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی 60 کی دہائی میں بہت اچھے تھے پبلک اسکول, 70 کی, بالکل ہوں گے, لیکن ہم نے اسکیل کو ایکسپینڈ کر دیا. اگر اس وقت ہمارے پاس 200 اچھا ٹیچر تھا جو کچھ اسکولوں میں لگا ہوا ہے, اب چلو 2000 اچھا ٹیچر بھی ہو تو اب تو لیکن اسکول بہت زیادہ ہیں, تو وہ تو بالکل نمک کے برابر بھی نہیں ہے آٹے میں, رائٹ. سو اور ہم نے ایز اے پروفیشن اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کو کیا کرنا ہے. سو اگر واقعی ٹیچرز کو ٹھیک کرنا ہے تو بہت زیادہ سوچ کی ضرورت ہوگی کہ کہاں سے پھر شروع کریں. ریٹرنز بھی ٹھیک کریں, لیکن ساتھ ساتھ پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی لے کے آئیں تاکہ وہ آئیں بھی اور پڑھائیں بھی, جیسے شیخ صاحب نے بات کی اس کے ساتھ, اور ڈیلیور بھی کریں. وہ جو جن مافیاز کی یا یونینز کی بات کی, ان کا رول بھی دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہو, کنسٹرکٹیو کیوں نہیں ہو سکتا, صرف وہ ڈیفینسو پہ ہی کیوں رہتے ہیں. اور اسی طرح پھر باقی چیزیں کہ ان کی کانٹینٹ نالج کیسے ٹھیک کریں. ٹیکنالوجی کی ان پٹ ہو سکتی ہے کہیں جہاں اب تو بہت زیادہ پاسبل ہے کہ ہم ہائی کوالٹی مٹیریل جو ہے وہ ہر کلاس روم میں تھرو ٹیکنالوجی لے جائیں تاکہ ٹیچر کے پاس بھی ہو اور اسٹوڈنٹس کے پاس بھی ہو. اس طرح کے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کرنے کی ضرورت ہے. آخری میں صرف ایک بات یہ کہہ دوں کہ لوگ بہت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جی سارے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا, یہ بات خیال رکھیے گا. ہسٹوریکلی جس ملک نے بھی میس ایجوکیشن جب شروع کی تھی, چاہے وہ میجی ریولوشن ہو جاپان کی, چاہے وہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد انگلینڈ ہو, یا میس ایجوکیشن امریکہ میں, تو اس وقت وہ اتنے امیر نہیں تھے جتنے آج آپ کو نظر آتے ہیں. اس تعلیم میں انویسٹمنٹ کی وجہ سے وہ امیر بعد میں ہوئے ہیں. یہ چائنا کا بھی یہی ہو رہا ہے کہ چائنا کی جو ایجوکیشنل انویسٹمنٹس تھیں وہ بہت پہلے آئی تھیں, گروتھ ریٹ تو بہت بعد میں بڑھنا شروع ہوا ہے. سو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کا پیسہ نہیں حکومت کے پاس اور یہ ہو نہیں سکتا, تو یہ غلط ہے, کیونکہ وہ 1810 میں بھی 1890 میں جب جاپان نے شروع کیا تھا تب بھی وہ غریب تھے اور انہوں نے پھر بھی میس ایجوکیشن دینی شروع کر دی تھی. وہ دکھا رہے ہیں. اچھا میں اس لیے ادھر دیکھ رہا تھا, تھینک یو. بٹ جی شاہد صاحب, یہ جو آپ یو ہیڈ لارج
انسٹیٹیوشن, اور وہاں پہ بھی آپ کا یہ جو مسائل ہیں ٹیچرز کے, مٹیریلز کے, لینگویج کے, تو اس پہ ذرا بریفلی کچھ بتائیں, اینڈ وچ آف دیز تھری آئی مین یو نو دیٹ یو وڈ تھنک از دا موسٹ سیریس. رائٹ, تھینک یو جی. ٹیچرز پہ تو بڑا ڈیٹیلڈ باری صاحب نے بتایا. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا میں ایگزام کے حوالے سے بات کروں گا اور پھر لنک کروں گا اس کو جو امینہ نے بات کی, یہ پالیٹکس آف ٹیکسٹ بکس ہے. تو ایگزامینیشن کے حوالے سے بڑا ایک اہم چیز جو ہے کہ ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے, جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ٹوٹلی ریکال بیسڈ اور میموری بیسڈ ہے, اور اس میں مجھے پالو فریرے کا وہ فریز بڑا ریلیونٹ لگتا ہے جس میں وہ کہتا ہے بینکنگ کانسیپٹ آف نالج. بینکنگ کانسیپٹ آف نالج یہی ہے کہ جس طرح آپ رکھتے ہیں پیسہ اور اسی طرح ریٹریو بھی کر لیتے ہیں, اسی طرح ٹیچر جو ہے وہ آپ کے دماغوں میں ڈال دیتی ہے کوئی انفارمیشن, اور وہ انفارمیشن آپ ریٹریو کرتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. اسی طرح ایک اور چھوٹی سی کتاب ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے خاص کر ایجوکیشن کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ ایوان ایلچ کی ڈی اسکولنگ سوسائٹی. اور اس کا بیسک تھیم ہی یہ ہے کہ ایک خاص طرح کی تعلیم ہے جو پوری سوسائٹی کو اسکول کر رہی, اسکول یعنی ان سمپل ورڈس کہ ایک مونو کلچر روبوٹس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں جو بلنکرز آن ہیں ان کے اوپر, اور ایک ایجوکیشن جس کو لیڈ کرنا چاہیے چینج کی طرف, ایمنسپیشن کی طرف, فریڈم کی طرف. انفارچونیٹلی وہ کنفارمٹی اورینٹیڈ ایجوکیشن آ رہی ہے. اور اس کو ہم لنک کرتے ہیں یہ جو ٹیکسٹ بکس کی بات کی انہوں نے کہ کیوں انسسٹ کیا جاتا ہے کہ خاص طرح کی ٹیکسٹ بک ہو, کیوں نہ ڈائیورس قسم کی ٹیکسٹ بکس ہوں, کریکولا ایک جیسا ہونا چاہیے. ٹیکسٹ بکس وہ اس لیے کہ ایک خاص طرح کی ٹیکسٹ بک جب ہوگی تو وہ کنفارمٹی جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گی. اور یہ اس طرح کے جتنے بھی گریجویٹس آپ پیدا کر لیں, جتنی بھی آپ وہ کر لیں, لٹریسی ریٹ آپ کا زیادہ ہو جائے, یہ اس طرح کی ایجوکیشن نہیں ہے جو سوسائٹی میں ایک تبدیلی لائے گی یا سوسائٹی میں ایک امپرومنٹ لائے گی. کیونکہ وہ ایجوکیشن جو ہے وہ لنکڈ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کے ساتھ, جس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ تھنکرز بنایا جاتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ ان میں انکلکیٹ کی جاتی ہیں, ان کو چوائس دیا جاتا ہے کہ یہاں سے پڑھنا ہے یا وہاں سے پڑھنا ہے, کوئی خاص ٹیکسٹ بک تک محدود نہیں کیا جاتا. تو آئی تھاٹ کہ وہ جو ٹیکسٹ بک کی بات ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کیا جائے کہ ایک پالیٹکس ہے جو کنفارمٹی اورینٹیڈ ایجوکیشن کو آگے لے کے جا رہی ہے. ایک اور چیز جس کا شروع میں آپ نے ذکر کیا, میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس پہ ہمیں وہ کرنا ہوگا, وہ ہے زبان. لینگویج کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور لینگویج جیسا کہ بہت ہی ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ پرائمری کی سطح تک ایک مادری زبان کا بڑا اہم رول ہے, لیکن جو اوپر جاتے ہیں اس میں انگلش کا بڑا ہی ایک امپورٹنٹ رول ہے, اور اس سے صرف نظر کرنا یا منہ پھیر لینا یہ مناسب نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاور کی, تو وہ ایک فرینچ جو سوسیولوجسٹ ہے بوریو, وہ 3 طرح کی پاورز کی بات کرتا ہے یا کیپٹلز کی بات کرتا ہے. ایک اکنامک کیپٹل ہے جس میں آپ کے پاس پیسہ ہو یا پراپرٹی ہو تو آپ پاورفل ہوتے ہیں. پھر ایک سوشل کیپٹل ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں, اور اگر اچھے لوگوں کے ساتھ, اونچے لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ. اور تیسرا کیپٹل ہے دیٹ از کلچرل اور لنگوسٹک کیپٹل. اور یہ وہ کیپٹل ہے کہ اگر آج کل کے دور میں اگر آپ انگلش آپ کے پاس ہے تو خاص طرح کی پاور آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو میں یہ ایمفیسائز یہ کرنا چاہوں گا کہ اردو بڑی اہم ہے اور مادری زبانیں اہم ہیں پرائمری سطح تک, لیکن اس کو ایدر آر کی ہمیں وہ نہیں پڑھنا چاہیے کہ یا اردو یا انگلش. ہماری اپروچ جو ہے ایڈیٹیو اپروچ ہونی چاہیے, بجائے اس کے ایک سبسٹریکٹیو اپروچ ہو کہ اردو بھی ہو اور انگلش بھی ہو. کیونکہ آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں جابس کی ساری صورتحال, کمپیٹنس بعد میں آتی ہے, سب سے پہلے آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن فار آل, تو اس نعرے میں تھوڑی سی ترمیم ہونی چاہیے, اور وہ یہ کہ کوالٹی ایجوکیشن فار آل. ادروائز ہم ایجوکیشن تو دے دیں گے, لیکن جو لائف سکلز جس کی ہم بات کرتے ہیں اس میں لینگویج ایک بہت اہم رول پلے کر رہی ہے, اور خاص کر انگلش لینگویج. جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو پولیٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے. جی ہم نے انگلش نہیں پڑھنی, یہ تو وہ. تو یہ ساری چیزیں
करिकुलम में हमें हॉरिजेंटली और वर्टिकल रिफॉर्म लानी है। टेक्स्ट बुक्स में मैं एम्फसाइज़ करूँगा डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। जो एक हमारे टीचर एजुकेशन के इदारे हैं, मुल्क भर में बेशुमार इदारे हैं और बेशुमार हम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी एम्फसिस होती है टेक्निक्स और स्किल्स पे, बजाय इसके कि कंसेप्चुअल चेंज लाई जाए जो टीचर्स हैं उनके अंदर और एटीट्यूडल चेंज आए, तब जो है वो जो एक टेक्निक की या पेडागोजी की चेंज है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। और इसके बाद हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसको टोटली रिवैम्प करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ लैंग्वेज मैंने कहूँ लैंग्वेजेस पे हमें एम्फसिस करना होगा। हमारी अपनी मादरी ज़बानें जो हमारी आइडेंटिटी का एक ज़रिया हैं वो भी, और इंग्लिश या मॉडर्न कंटेम्प्रेरी ज़बानें जो हमारे लिए न सिर्फ तालीम का बल्कि जॉब के रास्ते भी खोलती हैं, उनको भी एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत है। थैंक यू शाद। हमें अर्ली वार्निंग तो मिल चुकी है, बट मेरा एक चीज़ अगर आप कुछ कहें, देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी एज यू सेल्फ इंडिकेटेड देयर आर ह्यूज इश्यूज ऑफ क्वालिटी। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि आप टेक्स्ट बुक्स के हवाले से, टीचर ट्रेनिंग के हवाले से, डू यू गेट ए सेंस दैट at least a significant part, if not all, of the sector, there is an uptake in terms of textbooks that are of better quality, that teacher training के लिए वो वक्त निकालने को तैयार हैं, invest करने को तैयार हैं. Is that a feeling that is true of a significant part of the sector? जी हाँ, absolutely, Abbas. I find that, I mean, you see, I think the role of the teacher has to change, because as Faisal said, that teachers themselves don't know a lot of what they're supposed to teach. So actually that's where textbooks come in. And whether, I mean, we are proposing blended learning, textbooks combined with technology. And I think these textbooks, if they are high quality, if they are available, and there's also some educational digital resources to support those, the teacher's role will change. The teacher will then not have to communicate knowledge to children, but they will then enable children to learn on their own. And that's why I think not just textbooks, so the role of libraries is very important. Libraries होनी चाहिए हर क्लास में, हर स्कूल में. अक्सर बच्चों को पता ही नहीं चलता कि लाइब्रेरी क्या चीज़ है, इसीलिए वो बाहर आप देखिएगा हमने एक रिक्शा लाइब्रेरी बनाई है. तो इसी से डाइवर्सिटी आएगी और बच्चे खुद सीखेंगे इनको. तो यू हैव टू प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न. और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जो आपने कहा कि फंडिंग कम है, 2% हमारा बजट में खर्च होता है, वो भी तो सही तरह खर्च नहीं होता. दैट हैज़ टू बी कंट्रोल. आई थिंक इवन इफ दैट 2% इज़ यूज प्रॉपरली, इट विल गो अ लॉन्ग वे. ये जी शेख साहब, ये एक्चुअली दिस वाज नॉट डिलिबरेट ऑन माय पार्ट. आई डिडंट ट्राई एंड मैनूवर दिस इन अ वे कि आपको कोई सवाल पूछने का कतई कोई मौका न मिले. पर ये शेख साहब का एक लास्ट कमेंट ज़रूर. मैं सिर्फ जो मैडम अमीना साहिबा कह रही हैं उसको थोड़ा सा और इजाफा उसमें करूं कि आज से तकरीबन 11 साल पहले मैं चेयरमैन था सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का, और डॉक्टर हमीदा खोड़ो साहिबा थी, और अमीना सैयद साहिबा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से एक बहुत अच्छी कोशिश की. बुक्स इन्होंने डेवलप करवाई कि अगर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अलावा ये बुक्स पब्लिश हों और ये सेलेबस का हिस्सा बने गवर्नमेंट सेक्टर में. वो किताबें इतनी माशाल्लाह अच्छी बनी. वी वर ऑल हाईली एडमायरिंग हर फॉर हर एफर्ट्स. लेकिन वो जाके फेडरल गवर्नमेंट में ब्यूरो ऑफ करिकुलम में जो वहाँ रुक गई. तो ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे बॉटल नेक्स हैं. जब तक उन बॉटल नेक्स को हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि माफियाज हैं बने हुए और वो पूरी गवर्नमेंट जैसे इस वक्त पैरालाइज्ड हुई है, तो उस वजह से वो चीज़ें नहीं हो रही जो होना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया जी. आई एम जस्ट वंडरिंग देयर आर मेनी हैंड्स, सो इसके लिए तो मेरा ख्याल है कोई एक आध सेशन और चाहिए. बट डू वी हैव टाइम? 5 मिनट. अच्छा, 5 मिनट और दे दें जी. ये चलिए, व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद. My name is Zahir Hussain. I am a law student. My question is to Mr. Mohammed Ali. Sir,
we have said everything regarding education. To the extent of listening to that, I am satisfied with it. In rural areas, where there, as you have mentioned, second category, where poor are being sent to madrasas, where they are being financially funded, and they come up with a different mindset which cannot be adjusted in this society. And that we have been witnessing since Zia's regime, we must say. What is remedy to that? And implementation, if a poor man who's excusing a valid and contingent excuse, I cannot afford, and that is the only reason I cannot send my child to any school. And if I send that particular child to the school, how will I survive? With that, one more thing, with that, Article 10A, 25A, I being a last one would also say that 16 years tak you must provide quality education or free education. But one who is having instinct qualities and want to study some more, being poor, he cannot afford that. How will governments help that? And sir, you being having the opportunity to do something good for the society, it is ultimately the responsibility and incumbent on the government to implement that particular thing. Okay, we are satisfied, but implementation is remedy. یہ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا اہم سوال ہے رورل ایریاز کے حوالے سے جو آپ نے بات کی. دیکھیں, آپ اپنے آپ کو ایک پیرنٹ کی جگہ رکھیں کہ آپ رورل ایریا میں رہتے ہیں, آپ اپنے بچے کو کیوں بھیجیں گے اسکول؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ریلیونس. اسکول ایجوکیشن اس لیے آدمی بھیجتا ہے کہ میرے بچے کی زندگی بہتر ہوگی, اسی لیے میں اس کو اسکول بھیجوں گا. اب جب عملی طور پہ وہ پیرنٹ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا اسکول میں جائے گا تو یہ جو فارمنگ کا کام جو میں صدیوں سے میری پشت در پشت کرتا آیا ہوں, اب وہ یہ بھی نہیں کرے گا, کیونکہ وہ سمجھے گا کہ اب میں بابو بن رہا ہوں, اب مجھے آفس میں نوکری چاہیے کہیں پر. اچھا, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ نوکریاں نہیں مل رہی, وہاں پر جو لوگ ہیں آس پاس وہ بھی یہی شکایتیں کر رہے ہیں, تو وہ کیوں بھیجے گا؟ دنیا میں ہوتی ہے ریلیونس. سب سے امپورٹنٹ آپ کا جو سیکٹر ہوتا ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن, ووکیشنل ایجوکیشن. اگر اسی گاؤں کے اسکول میں آپ ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ وہاں سے لوگ الیکٹریشین کی ٹریننگ لے رہے ہیں, پلمبنگ کی لے رہے ہیں, ہل بہتر بنانے کی, میکینیکل شاپ ہے جہاں ٹریکٹر بہتر کیا جا سکتا ہے, وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ کام سیکھ لے گا تو کل میرا بیٹا بہتر زندگی گزارے گا. تو وہ ریلیونس ہم نے کھو دی ہے. ابھی ہمارے ہاں ان اسکلڈ ایک پاپولیشن آپ پروڈیوس کر رہے ہیں جو اپنے آبائی پیشوں کو بھی چھوڑ رہی ہے. وہ پہلے ایگریکلچر کام کر رہے تھے نا, اب وہ بھی نہیں کریں گے, کیونکہ اب ہم پڑھے لکھے, میٹرک پاس ہوں, انٹر پاس ہوں, اب مجھے کلرکی چاہیے, اب مجھے وہ مل نہیں رہی. تو وہ اس وجہ سے اب جو ڈراپ آؤٹس ہیں وہ اسی لیے زیادہ ہیں کہ دی ریلیونس آف دی ایجوکیشن دیٹ ہیز بین لاسٹ. دس از ون ویری بگ جو ایشو ہے. اور باقی دوسرا آپ نے کیا کہا؟ آرٹیکل 25A. دیکھیں, آئین میں بہت ساری خوبصورت چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آئین کو ایک مقدس کتاب جیسے کلام پاک کو صبح کو ہم اٹھ کے آنکھوں سے لگا کے چوم کے طاق میں سجا دیتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے آئین کے ساتھ بھی یہ حشر کیا ہے. Can we have 2 or 3 quick questions تاکہ پھر اس کا ایک کوئک جواب بھی آ جائے؟ جی آپ تو کھڑے ہو گئے تو آپ ہی پوچھ لیں. جی آواز. جی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ذکر ہوا کہ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کی تعداد بڑھی ہے, لوگوں میں علم شعور آ گیا ہے. تعلیمی اداروں کے علاوہ بھی مختلف ذرائع سے, اسمارٹ فون سے عام عوام بھی بہت سے انگریزی کے الفاظ اور پھر اس حوالے سے مختلف نالج ملی ہے. لیکن ابھی جن مسائل کا ذکر کیا گیا, کیا اس کی شاہد صاحب سے سوال ہے, کیا اس کی وجہ بھی یہ کہ تعلیم کی اہمیت, افادیت کی شعور کی کمی ہے, اور کیا وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے؟ شکریہ. Can we take some other question? جی آپ نہیں, وہ پیچھے آپ کے فرینڈ پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ آئی ہیو بین ان گورنمنٹ اسکول, میٹرک میرا اردو میڈیم میں رہا, دین کالج. اچھا, اس پہ کلر پہ تھوڑا سا پیلا اسکول نہیں تھا, اس کو خود وائٹ واش کرتے تھے ہم. اور دین گورنمنٹ کالج, پبلک سیکٹر یونیورسٹی اور جاب اور ساری چیزیں. اس پہ ایک کویشچن میرا یہ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کوالٹی آف ایجوکیشن, ٹیچر ٹریننگ اینڈ آل دس تھنگ, بٹ امپورٹنٹ از وی آر سفرنگ پرائمری انرولمنٹ.
ہمارے پاس انرولمنٹ ہی نہیں ہے. والدین اپنے بچوں کو یا تو پرائیویٹ اسکول افورڈ نہیں کر سکتے تو بھیجتے نہیں ہیں, اور گورنمنٹ اسکول دے نو کہ ان کا حال کیا ہے. تو اس پہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, جہاں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ NGO اینڈ آل دس تھنگ, ECF یہاں موجود ہے بہت, یہ کام ہے نہیں پرائیویٹ سیکٹر کا اور NGO کا, یہ کام ہے گورنمنٹ کا. If you see Germany, 350 یونیورسٹیز ہیں, 1100 ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہیں. دے انویسٹ, گورنمنٹ انویسٹ کرتی ہے ایز اے پرائمری رسپانسبلٹی. تو یہاں ہمیں پش کرنا ہوگا گورنمنٹ کو, دے شوڈ انویسٹ ان ایجوکیشن. ایک بالکل پیچھے جی, وہ پیچھے ایک ہے, اور ایک یہاں پہ آگے سیکنڈ, آپ ان کے بعد. اوکے. السلام علیکم, میرا نام عارف ہے. میں لینگویج بیریئر کے لیے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مطلب میری مدر ٹنگ سندھی ہے اور میری اسپریچول لینگویج عربی ہے. مجھے مطلب اسکول میں پڑھایا جاتا ہے میٹرک تک سندھی میں, اور اس کے بعد جب میں فیڈرل بورڈ میں آتا ہوں تو عربی میرے لیے لازمی ہو جاتی ہے, اردو بھی مجھے پڑھنی ہے, انگلش میرے لیے اتنا بہت بڑا بیریئر بنا ہوا ہے. تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ ایک اسٹوڈنٹ جس کو مطلب اگر انگلش سکھائی بھی جاتی ہے یا اردو سکھائی بھی جاتی ہے تو وہ اردو کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا, وہ پراپر اردو جان ہی نہیں سکتا کہ کیا اردو مطلب وہ کیا سکھا رہا ہے. تو یہ اتنا بڑا بیریئر, اتنا بڑا جو میرے لیے مسئلہ ہے, یہ کیسے حل ہوگا؟ Good evening. I want to know your views about the public-private partnership. Do you think it's a nice solution or it's an easy way out for the government to absolve itself from the responsibility of providing education? Okay, thank you. Some great questions, Logi. پہلے جی شعور کی بات ہوئی, اور میں یہ کہوں کہ اجتماعی شعور سوسائٹی کا ہمارا ابھی امپروومنٹ چاہتا ہے. آپ ایک مثال میں دے دوں, اگر ایک محلے میں بجلی بند ہوتی ہے, اس کی ڈسکمفرٹ کے لیے پورا محلہ ڈیمانڈ کرتا ہے, مظاہرہ کرتا ہے, روڈ بند کر دیتا ہے کہ میرے محلے کی بجلی واپس آنی چاہیے. لیکن اسی محلے میں اسکول سال سے بند ہے یا استاد نہیں آ رہا, اس کے لیے کتنے مظاہرے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سیاستدان خود بخود اچانک ایک دن ان کے اوپر یہ طلوع ہوگا کہ تعلیم بہت اہم ہے اور وہ بہتریاں لانے کی کوشش کریں گے, تو یہ بات بھول جائیں. آپ کو پریشر ڈالنا ہے کہ وہ پبلک ریپریزنٹیٹو آپ کی بات کو سمجھیں, تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں. آپ کا نقصان, آپ کی اگلی جنریشن کا نقصان ہو رہا ہے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار دیٹ. لینگویج کی بات آپ نے کی, قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے اسٹوڈنٹ رہے سندھ مدرسۃ الاسلام کے. آج بھی ان کا رجسٹر پڑا ہوا ہے کہ پاسٹ اسٹینڈرڈ 4 ان گجراتی, نہ سندھی نہ اردو نہ کوئی اور, گجراتی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن آپ کی مدر ٹنگ میں ہونی چاہیے, جو بھی مدر ٹنگ ہے. اس کے بعد نیشنل لینگویج اردو ضرور سیکھیں, انٹرنیشنل لینگویج انگلش کے لیے جیسے ڈاکٹر شاہد نے کہا, میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ فار ہائر ایجوکیشن انگلش سیکھیں. اب ایک آلٹرنیٹ آپ کے پاس چائنیز کا بھی آ گیا ہے, ایون اف یو وانٹ ٹو ایکوائر چائنیز, کیونکہ انہوں نے 4-5 لینگویجز کے نام انہوں نے لیے, عربک, اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید چائنیز بھی کہیں گے لیکن انہوں نے نہیں کہا. تو آئی ایم ایڈنگ دیٹ. تھینک یو سو مچ. یہ جو پرائیویٹ پبلک کا بحث اسٹوڈیو یہ لنکڈ ہے اس سے کہ جو بات ہو رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی انٹروڈکشن کی. آئی تھنک اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب آپ ایسی فریزز لے آتے ہیں کہ the state shall provide free and compulsory education, تو وہ both ایک رائٹ اور obligation دونوں ایک ہی سینٹینس میں آپ کریٹ کر رہے ہیں. This is one of the actually very strange phrases in our constitution کہ وہ دونوں رائٹ اور obligation ایک وقت میں کریٹ کر رہا ہے فار دا سٹیزن, کہ اس کا آپ فری ایجوکیشن بھی دیں گے لیکن کمپلسری بھی ہے کہ اگر بچہ نہیں آئے گا تو آپ زبردستی لا بھی سکتے ہیں, گھر سے اٹھا کے بچے کو لا سکتے ہیں اسکول میں. سو وہ it's an obligation of the child and the parent to come to school. Now اس کو کیسے ایک ایسی سوسائٹی میں کیسے اس کو آپریشنلائز کریں جہاں دوسری طرف آپ نے تعلیم کو پیسے سے لنک کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ تعلیم لے لے, اور جو کوالٹی اچھی کوالٹی کی تعلیم لینی ہے اس کے لیے زیادہ پیسہ چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہم ساتھ چلانا چاہ رہے ہیں جو کہ نہیں چل سکتی. Now پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس جو ہیں اس کو آپ کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا پوائنٹ آف ڈیلیوری وہ پھر بھی فری رکھے,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ اس کو مانیٹر بہت کرے تو پھر تو ٹھیک بات بنتی ہے. لیکن اب جو پی 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 ماڈلز جو سندھ اور پنجاب نے شروع کیے ہیں اس میں ایکچولی دس از دا چارٹر ماڈل آف امریکہ کہ انہوں نے اپنے ٹیچر بھی ہٹا لیے ہیں. انہوں نے کہا یہ بلڈنگ ہے, یہ بچے ہیں, یہ آپ لے لیں, جیسے مرضی تعلیم دیں, ہمیں وہ یہ کے پی آئیز ہیں, ان کے مطابق بس تعلیم دے کے دکھائیں. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹ از فنڈنگ پر وہ ہاتھ اٹھا رہی ہے کہ ٹیچنگ پروفیشن بھی بالکل جائے, جو مرضی ہو اس کے ساتھ, ہمیں پرواہ نہیں, آپ 2000 دیتے ہیں, 5000 دیتے ہیں ٹیچر کو, ہمیں بس کام سے مطلب ہے کہ بچے کا جب ہم ٹیسٹ لیں تو وہ 2 اور 2 4 کر سکے. آئی ہیو اے فیلنگ کہ ان ایکویلیبریم, کوئی بھی ایکویلیبریم آپ کسی سوسائٹی کا سوچ لیں, ایجوکیشن کا, یہ ڈیلیوری کا جو طریقہ نکالا جا رہا ہے یہ غلط ہے. الیکشن تو یہ اگلا جتوا دے شاید ان کو, کیونکہ پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5000 اسکول دینے ہیں یا 10000 دینے ہیں, لیکن وہ تعلیم کو اگر یہ خیال ہے کہ ٹھیک کر دے گا تو وہ کبھی نہیں ہوگا اس طرح. شاید صاحب کوئک رسپانس ٹو سم آف دی کوسچنز. اوکے جی, ویری کوئک جی. سب سے پہلے تو ایک کویشچن بڑا اچھا آیا کہ کیا تعلیم جتنی اسپریڈ ہوگی اتنا ہی شعور بھی آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ تعلیم پر سے نہ کوئی چینج ہے نہ ڈیولپمنٹ ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کس طرح کی تعلیم. اگر وہ تعلیم جس کا ہم ذکر پہلے کیا کہ کنفارمٹی اورینٹڈ تعلیم ہوگی, جس میں بلنکرز آن ہوں گے, تو کبھی سوسائٹی میں شعور کی تبدیلی یا ویسے امپرومنٹ نہیں لائے گی. تو وی ہیو ٹو ریوزٹ آور کریکولا, ٹیکسٹ بکس, ایگزامینیشن سسٹم, teacher training institutes to produce such kind of education where students are not just going to the society to fill in the slots of jobs, but they are thinking and responsible citizens of this country and who are concerned about the socio-economic problems of this country. Second, جو languages کے حوالے سے ہے, میرا خیال ہے کہ we should view this situation as a strength. باہر جائیں, اگر آپ امریکہ میں جائیں تو اگر کسی کو اسپینش آتی ہو تو دے آر ویری ایکسائٹیڈ کہ ہم 2 زبانیں جانتے ہیں. وی آر ویری لکی ہیئر کہ ہر بندہ کم از کم ایک تو مادری زبان ہے, ایک اردو ہے, ایک انگلش ہے, 3 زبانیں تو آپ جانتے ہی ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو اسٹرینتھ کے طور پہ دیکھیں, اپرچونٹی کے طور پہ دیکھیں. اور جو بھی ریسرچ, میں چونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ لینگویج کا ہے, کہ چھوٹی عمر میں آپ کو جتنی زبانیں 3 ہوں, 4 ہوں, 5 ہوں, آسانی سے آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنا چاہیے بھی. اور فائنلی جو انویسٹمنٹ کی بات ہوئی کہ گورنمنٹ کی جو انفارچونیٹلی بڑے پرومسز کیے گئے, لاسٹ جو 2009 کی پالیسی تھی اس سے پہلے کہ 6% تک کم کر دیں گے. واقعہ یہ ہے کہ لکھا جاتا ہے 2%, لیکن ایکچولی یہ 1.7% کے قریب ہے. لیکن ڈاکٹر امینہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں جو ایرونیکلی کہ جتنی ایلوکیشن ہوتی ہے اس میں سے کچھ پرسنٹ تو خرچ ہوتا ہی نہیں. اگر آپ 5 ایئر کے پلان سارے دیکھ لیں, کیونکہ ابھی ریسنٹلی میری بک جو آئی ہے ایجوکیشن پالیسیز پہ, اس پہ میں نے کافی دیکھا کہ بہت سارے ایسے ایجوکیشن پلانز ہیں جہاں 50% تک کی رقم جو ہے خرچ کی نہیں گئی. اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو خرچ کی گئی اس کی اپروپریٹنیس جو ہے دیٹ از کویسچنیبل. سو یہ ساری چیزیں مل کے, ایک تو کم ایلوکیشن, پھر اس کی پراپر پوری اسپینڈنگ ہوئی نہیں, جو ہوئی ہے اس کی اپروپریٹنیس وہ, لیکن بات وہی ہے کہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. نو بڈی چیکس یو کہ یہ کیوں نہیں ہوئی یا اپروپریٹ کیوں نہیں ہوا, کیونکہ ٹاپ لیول پہ ایک جو ول پاور ہونی چاہیے ایجوکیشن کے حوالے سے, انفارچونیٹلی اٹس ناٹ دیئر. تھینک یو. آپ کچھ بس میں تو یہ کہوں گی کہ آپ بالکل, اگر پبلک سے شور مچے تو بہت فرق پڑے گا. میرے خیال میں یہ کرنا چاہیے, اور ریلیز نکالیں, جلوس نکالیں اس کے خلاف, اگر تعلیم کے اچھی ملنی چاہیے, اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. دیکھیے آن دیٹ ریلنگ کرائے کہ بھئی آپ کو اب نکلنا پڑے گا پھر کچھ ہوگا, تو I think it's a good mobilizing note to end on, and I'd like to thank the panelists for a great discussion, and I'd like to thank the audience. You've been a great audience, some great questions. Thank you. Thank you. Thank you.